ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, तोशाखाना, आर्मी चीफ की तकर्री, PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार जावेद सिद्दीक़ साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी PTI की रहनुमा शांताना गुलजार खान साहिबा। आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। जावेद सिद्दीक़ साहब, आज का जो पहला सवाल है वो पाकिस्तान का इस वक्त मसला नंबर 1 भी है, और वो है तोशाखाना। आप क्या समझते हैं कि ये तोशाखाना का जो मसला है ये इमरान खान की सियासी ज़िंदगी पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, और इसके कोई मनफी या मस्बत पहलू आप देख रहे हैं? देखिए, तोशा खाना का जो मसला है वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो बातें हैं, मसलन आज जो उन्होंने खिताब किया है उसमें कहा है कि मैं इस मामले को अदालत में लेके जाऊंगा। कल जो उनकी तकरीर थी, कल जो उन्होंने रद्द अमल जाहिर किया था वो ये था कि उनके पास सबूत है। ये जो घड़ी का इशू है जिसके बारे में UAE से एक आदमी ने कहा कि उसने 75 लाख दिरहम में ये खरीदी, और खरीदी भी फरागोगी से है, जिसका के ताल्लुक बताया जाता है वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान की बेगम से, कि उनकी करीबी वो दोस्त या सहेली थी। तो उसने भी एक इमरान खान की जो दयानतदारी या कैरेक्टर है उसके ऊपर एक असर तो मुरतब किया हुआ है। लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने कोई वो नहीं की, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की। उन्होंने कीमत दे के, जो कानून है उसके मुताबिक कीमत दे के उन्होंने खरीदी और वो बेच दी। इसमें जो कानूनी पहलू है वो तो ये है कि आप खरीद सकते हैं तोशा खाने से एक मुतय्यन कीमत देकर, लेकिन इन चीजों को खरीद कर अपने पास रखना, घर में रखना एक और बात है। लेकिन उसको बेचना जो है मार्केट में, वो उसका एक अखलाकी पहलू है जो कि इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है, और इमरान खान की सियासत के ऊपर एक उसको बदनामी जरूर कहेंगे, उसकी किरदार पर एक दाग है कि उसने ये घड़ी बेच के जो पैसे लिए हैं, क्या वो इतना गरीब शख्स था? क्या उसका गुजारा नहीं हो रहा था? क्या उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे? या उसको क्या प्रॉब्लम थी कि उसने एक इतनी आला पाए की घड़ी जो कि उसको वहां से मिली थी सऊदी अरब से, और वो बड़ी एक नायाब चीज थी, नायाब तोहफा था, तो वो क्यों उन्होंने बेच दी? तो दिस इज ए रियल क्वेश्चन, और इसका जवाब वो दे रहे हैं, और वो कहते हैं मैं इस सारे मामले को अदालत में लेके जाऊंगा। आज तो उन्होंने कहा कि वो एक मीडिया ग्रुप जो है पाकिस्तान का, जिसने इस सारे स्कैंडल को हाईलाइट किया है, उसको मैं लंदन और अमेरिका में लेके जाऊंगा और वहां जाकर मैं इनको एक्सपोज करूंगा। और उन्होंने आज बड़ी बातें की हैं कि PMLN और PDM और ये मीडिया ग्रुप जो है जिसका उन्होंने नाम लिया है जंग और जियो ग्रुप का, कि वो मिले हुए हैं और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उनके लिए एक प्रॉब्लम जरूर है, और एक उनकी कमजोरी ये ढूंढ ली गई है उनके मुखालिफिन की जानब से, हुकूमत की जानब से, कि इस कमजोरी को वो इस्तेमाल करें इमरान खान के खिलाफ। तो उसके लिए मसाइल और मुश्किलात हैं। क्या इसकी बुनियाद पर वो डिस्क्वालीफाई होंगे? क्या वो आइंदा सियासत में उनके लिए मुश्किलात पैदा होगी? ये कहना फिलहाल मुश्किल है, चूंकि ये जो है अभी लीगल जो बैटल है या कानूनी जंग है वो जारी है। अच्छा, इसके कोई इनकी हालिया जो मूवमेंट है लॉन्ग मार्च की, और ये जो काफिले चले हुए हैं दो, एक फैसलाबाद से और एक लाहौर से, असद उमर की क़यादत में और शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में, और अब इमरान खान उसके आखिरी मरने में रावलपिंडी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या इसके कोई असरात इस पर्टिकुलर जो ये हिस्सा है उनकी सियासत का उस पर पड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि जी इससे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो सियासत है उसकी जो डायनामिक्स है या हरकियात है
وہ ایک متعین ہو چکی ہے. ایک طرف پی ڈی ایم اور اس میں شامل جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم وغیرہ سب شامل ہیں، 13 پارٹیاں ہیں. تو وہ اور عمران خان کے درمیان جو اس وقت بیانیے کی جنگ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے اسے اقتدار سے الگ کیا گیا، اور یہ کہ وہ اکانومی ان کے دور میں 6% کے اعتبار سے ترقی کر رہی تھی، گرو کر رہی تھی. اس کو نکالنے کے بعد ترقی کی رفتار کم ہو گئی ہے. اور اب پاکستان آج کی تازہ ترین جو ان کا بیان ہے اس کے مطابق کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز 80% پہ چلے گئے، یہ ان کا دعویٰ ہے. وہ یہ مسلسل بیانیہ جو ہے اس کو آگے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہے ان کے اور ان کے بیٹے نے 1100 کروڑ روپیہ جو ہے اس کو لانڈرنگ کی ہے اس کی، اور اپنے ملازمین کے نام پر ٹرانسفر کیا اور پھر وہاں سے بیرون ملک بھیج دیے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اور زرداری صاحب کا مقصد یہ تھا اقتدار میں جلدی سے جلدی آئیں، نیب کے ریفرنسز کو ختم کرے اور اپنا پیسہ بچائے جس کا خطرہ تھا کہ ان سے واپس لیا جائے. مثلا آج عمران نے یہ بھی کہا ہے کہ زرداری صاحب نے جو کمپنی ہے اس پر جو ریفرنس چل رہا تھا اومنی گروپ، انہوں نے 7 ارب کا تو دینے کا پلی بارگین کر لی تھی کہ 7 ارب ہم نے پیسہ گڑبڑ کی ہے اور 7 ارب ہم واپس دینا چاہتے ہیں. تو اب تو وہ 7 ارب بھی گیا حکومت کے ہاتھ سے. دوسرا انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے کہ جو نیب کے قوانین بدلے گئے ہیں اس موجودہ حکومت میں، ان میں نیب کو بالکل بے اختیار کر دیا گیا ہے اور سارے ریفرنسز جو ہیں وہ کلوز کیے جا رہے ہیں، وہ عدالتوں سے واپس لیے جا رہے ہیں کہ یہ کیسز اب سنے نہیں جا سکتے. تو وہ ایک طاقتور بیانیہ ان کا سامنے آ رہا ہے کہ یہ جلدی اس لیے تھی اقتدار میں آنے کے لیے اور مجھے ہٹانے کے لیے کہ وہ اپنے خلاف جو ریفرنسز تھے کرپشن کے ان کو کیسے ختم کیا جائے. تو جو لوگ ہیں ان کی بات توجہ سے سن رہے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے، اور اس لیے کراؤڈ جو ہے اگرچہ اس کی اتنی زیادہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے عمران خان کی موجودگی میں ہوتے تھے، لیکن ضرور لوگ باہر موجود ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، اور ان کو عمران خان کو اعتماد ہے کہ جب وہ پنڈی پہنچیں گے تو ویسے تو وہ مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ ہوں گے، لیکن اگر وہ 1-2 لاکھ بندہ بھی راول پنڈی میں جمع کر گئے یا کر لیا اور کامیاب ہو گئے تو یہ ان کی ایک بڑی سیاسی کامیابی ہوگی. اچھا، آپ جو عوامی موڈ بتا رہے ہیں وہ ایک اور واقعہ ہماری تاریخ کا ہے. میں اب اس میں شاید کوئی لاجک نہ ہو، لیکن جو ہماری عوام کا تاثر ہے ہمارے لیڈروں کے بارے میں وہ یا ان کا جو رویہ ہوتا ہے اس کا اظہار ضرور کرے گا. بھٹو صاحب نے جلسے میں جی کہا کہ میں جب تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی پی لیتا ہوں، غریبوں کا خون نہیں جی چوستا ہوں. تو وہ جب صحیح جلسہ ہے. ختم کر کے آ رہے تھے تو بھٹو صاحب کے قریبی ایک دوست ہیں جو اللہ زندگی دے ابھی بھی زندہ ہیں اور آج کل صاحب فراش ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے اور صحت دے. تو انہوں نے مجھے بتایا، اس وقت وہ بھٹو صاحب کے ایڈوائزر تھے، تو کہنے لگے کہ جب جلسہ ختم ہوا ہماری گاڑیاں جلسہ گاہ سے باہر نکلی ہیں تو جو پیدل لوگ جا رہے تھے وہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ پٹو ساڈا صدر تھیسی دیسی چھوڑ ولایتی پیسی. جی یعنی عوام نے ان کو یعنی اتنا اپنا محبوب لیڈر بنا لیا تھا کہ وہ کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کر رہی تھی. کیا اس میں اور اس میں کوئی ریزیمبلنس دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ریزمبلنس ہے، چونکہ جو ڈویژن ہے، یہ تقسیم ہے پاکستانی سیاست کی، وہ بڑی نمایاں ہو چکی ہے. جیسے آپ نے یہ مثال دی بھٹو صاحب کی اس مشہور تقریر کی کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں، ان کے مخالفین نے تو اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا اور کہا کہ وہ ایک شرابی لیڈر ہیں اور ان کی مورل بیسس کے اوپر، اخلاقی بنیادوں پر ان کے خلاف کیمپین چلائی، اور اسلامی نظام کا پھر وہیں سے نعرہ آ گیا اور اس میں کئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جو اس اسلامی نظام کے نعرے کو لے کے آئے. نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا اور فوج نے اس وقت جو ہے اس نعرے کو اچک لیا
اور کہا کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اور ضیاء الحق صاحب جو ہے 11 سال اسلامی نعرے کے اوپر ملک پر حکومت چلاتے رہے اور بھٹو کو پھانسی بھی دے دی. لیکن بھٹو تاریخ میں زندہ ہے، اور الگ بات ہے کہ اس کی پارٹی کی قیادت ایسے لوگوں کے پاس چلی گئی ہے جن کا ماضی بھی داغدار ہے اور حال بھی بہت داغدار ہے، اور وہ بڑے لالچی اور حریص لوگ ہیں. اور وہ نظریہ جو بھٹو لے کے آئے تھے اس سے ہٹ گئے، اور ان کی پارٹی پنجاب میں بالکل ختم ہو چکی ہے، KPK میں بھی نہیں ہے، سندھ انٹیریئر میں ہے وہ پارٹی. تو بھٹو جی صاحب بڑے پاپولر لیڈر تھے، اور عمران خان بھی اتنے ہی پاپولر لیڈر ہیں، اور وہ ہی اسٹینڈز اپارٹ فرام دی کرنٹ پولیٹیکل لیڈر جو اس وقت رولنگ پارٹی میں. ان کے اوپر کرپشن کا کوئی اتنا بڑا یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے. ویسا نہیں ہے، اور اس میں قوانین موجود ہے کہ آپ توشہ خانے سے چیزیں خرید سکتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے خریدی ہے، اور پھر آگے بیچنا جو ہے وہ کوئی جرم ہے یا نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے قانون میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ جی یہ بیچنا جو ہے یہ جرم ہے، اس کی بنیاد پر ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کریں گے. جاوید صدیق صاحب، اب ایک اور مسئلہ جس نے ہمارے ڈرائنگ روم سے لے کے تھڑوں تک ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے کہ ہر آدمی جس پر ڈسکشن بھی کر رہا ہے، اپنی رائے بھی دے رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہماری آرمی کا اگلا سربراہ کون ہوگا. اس میں دو جی چیزیں جو میرے لیے بڑی حیران کن ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نام لے لے کے ان کو پارٹیوں سے ایفیلیٹ کیا گیا. ڈان اخبار کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں 5 ٹاپ کے جنرلز، بلکہ 6، ان کے باقاعدہ انہوں نے ہر ایک کو لنک کر دیا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ. میں سرپرائز ہوں کہ آرمی نے اسے ٹھنڈے پیٹوں کیسے برداشت کر لیا ان دا فرسٹ پلیس. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ دوسرا اس کا پہلو کہ عمران خان نے یہ جو کہا کہ جو بھی چیف آف آرمی نواز شریف کے مشورے سے آئے گا وہ مجھے نااہل کرے گا اور مجھے دبائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے وہ ترک کا پتہ کھیل دیا ہے کہ جو بھی نئے چیف آئیں گے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس فضا کو پاٹنا یا اس خلیج کو عبور کرنا. کیا کہیں گے؟ میرا خیال آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاف کیجئے پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر 1977 کے بعد جس طرح فوج نے سیاست میں مداخلت کی اور سیاسی انجینئرنگ کی. کبھی تو وہ ضیاء الحق کی موت کے بعد 58(2)B کی جو آرٹیکل تھی آئین میں، اس کے تحت صدر کو اختیارات دیے گئے کہ وہ حکومت توڑ دے اور انتخابات کرائے نئے. اس دور میں غلام اسحاق خان نے حکومت جو ہے نواز شریف کی بے نظیر کی پہلے حکومت توڑی 18 ماہ کے بعد، پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت 2.5 سال کے بعد توڑی، پھر بے نظیر کو لایا گیا، اس کی حکومت جو ہے 3 برس کے قریب چلی اور وہ توڑ دی گئی. تو وہ حکومتیں توڑوانا جو ہے وہ بھی پیچھے سے ڈوری جو ہلا رہی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہلا رہی تھی، صدر کے ذریعے وہ یہ کام کرتے تھے. تو مداخلت جو ہے سیاست میں بہت زیادہ ہو گئی. پھر جب جنرل اسلم بیگ صاحب پاکستان کے آرمی چیف تھے تو ان کی نواز شریف صاحب اس وقت 1990 میں وزیر اعظم تھے، تو ان کے درمیان ایک چپکلش ہو گئی اور گلف وار شروع ہو گئی تھی. گلف وار پہ بیگ صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ یہ ہمیں امریکہ کا ساتھی نہیں ہونا چاہیے، حلیف نہیں بننا چاہیے. تو اس سے بڑی گڑبڑ ہو گئی. تو اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے، ان کی بڑی سبکی ہوئی کیونکہ وہ کمٹ کر چکے تھے کہ ہم ٹروپس بھیجیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے غلام اسحاق سے کہہ کے نیا آرمی چیف جو ہے جنرل آصف نواز کو نامینیٹ کرا دیا. حالانکہ بیگ صاحب کے 6 ماہ رہتے تھے تو وہ آئے، لیکن اتفاق سے نواز شریف کے ساتھ ان کی سب سے زیادہ انبن آصف نواز کی ہوئی. اور ان کے بھائی شجاع نواز نے کتاب میں لکھا ہے
کہ اس انبن کی وجہ کیا تھی کہ لاہور میں ان کو بلا کے تحفہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو انہوں نے مسترد کر دیا. تو اس کے بعد آصف نواز صاحب کی اچانک ڈیتھ ہوئی, ہارٹ اٹیک ہوا. تو وہ جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے 3 نام انہوں نے بھیجے تھے آرمی چیف کے لیے, وہ مسترد کر کے غلام اسحاق خان نے کوئٹہ کے کور کمانڈر کو آرمی چیف بنا دیا. جاوید صدیق صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار خان صاحبہ. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. شاندانہ گلزار خان صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, یہ فرمائیے کہ یہ جو 11 اراکین قومی اسمبلی چوز کیے گئے تھے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس پیش کیا تھا آپ کے خلاف, اور آپ کو شیری مزاری صاحبہ کو جو ریزرو سیٹ پر خواتین کی منتخب ہوئی تھیں ان کو وہاں سے ڈی نوٹیفائی کر کے, اور آپ کی سیٹ پر بھی شاید کسی کا نوٹیفیکیشن کل کر دیا گیا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ خصوصی مہربانی آپ ہی پر کیوں ہوئی, باقیوں پر کیوں نہیں ہوئی؟ شکریہ مقیم صاحب. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ کو یاد ہے کہ 11 اپریل کو 127 ایم این ایز نے استعفیٰ دیا تھا, قاسم سوری نے سب کی سب ایکسیپٹ کر لی تھی. 16 اور 17 اپریل کو جو نئے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی استعفے ہیں یہ غیر قانونی ہیں, نہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی لکھائی سے لکھا ہے جو آئین کو کانٹروین کرتا ہے, آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور نہ یہ انہوں نے ان پرسن آ کے اس کی تصدیق کی ہے. تو لہٰذا میں ان سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے ڈی سیل کر دیا اور سب کو انوائٹ کیا آپ آئیں آپ تصدیق کریں. نہ کوئی تصدیق کرنے گیا, نہ کسی نے اس کو دوبارہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ریزگنیشن دیا. پھر ان پہ وہی آتی ہے اور 28 جولائی کو انہوں نے ان دنوں میں 11 ایکسیپٹ کیے جن کو سیٹیں یہ لگتی تھیں کہ یہ آسانی سے جیت جائے گی پی ڈی ایم. اور میرا اور میڈم شیرین مزاری کا تو کوئی ایسا ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہم کھل کے بات کرتے ہیں, سچ بات کرتے ہیں. تو نیچرل ان کے لیے ہم تھریٹ تھے تو ہمیں ہٹا دیا. پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بائی الیکشن ایک دفعہ ای سی پی نے اناؤنس کیا, اس کو ڈیلے کیا, جھوٹ کہا کہ جی فلڈ ہے. وہ جو 10 بائی الیکشن تھے اس میں کوئی فلڈ نہیں تھا, 9 بائی الیکشن. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی 16 اکتوبر کو الیکشن ہوا, 3 سیٹیں خان صاحب جیت گئے کے پی سے, اور چوتھی ابھی خان صاحب چوتھی بھی جیت گئے کرم ایجنسی سے. تو وہ بھی 4 کی 4 سیٹیں خان صاحب کی تھی پی ٹی آئی کی, اور میرا نام تھا پرائیورٹی لسٹ پہ نمبر 1 پہ. تو انہوں نے کیا کہ ای سی پی نے سو موٹو مجھ پہ کیس کیا, اور نہ مجھے کبھی ڈاکیومنٹس بھیجے, نہ کہ مجھے فائل بھیجی, اور جب میں اپنی صفائی پیشی کرنے جاؤں نہ وہ آئین کو سنے, نہ وہ الیکشن ایکٹ کی بات سنے, اور اپنی طرف سے ایک فیصلہ دے دیا. اچھا, فیصلے کی کاپی بھی میرے پاس نہیں تھی, مجھے انٹرنیٹ سے ڈھونڈنی پڑی, سرٹیفائڈ کاپی تو دور کی بات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ای سی پی کے جو میرے خلاف آرڈر آیا تھا جو میری ڈسکوالیفیکیشن کی تھی اس پہ اسٹے دے دیا. مزے کی بات دیکھیں کہ رات 8:30 بجے جو پی ٹی آئی کی میری کوریج کینڈیڈیٹ ہے, میری کولیگ ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کی لوائلسٹ ہیں, ان کو نوٹیفائی کر دیا. اب ای سی پی کی ڈیسپریشن دیکھیں کہ وہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں, کیوں ڈر رہے ہیں, مجھ سے کیا بہر ہے ان کو کہ اگر آئین مجھے نہیں روکتا دوبارہ آنے سے, اگر الیکشن ایکٹ مجھے نہیں روکتا تو یہ کس چکر میں مجھے کیوں روکنا چاہ رہے ہیں. بلکہ ابھی مجھے سی ڈی اے نے بھی ایک میسج بھیجا کہ جی کیونکہ آپ تو ایم این اے نہیں رہی ہیں تو کائنڈلی فلیٹ خالی کر دیں 3 دن کے اندر اندر. بھائی دوسری ایم این اے جو آ رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی کی ہے, میں تو اس کو گھر دوں گی. نہیں جی ہم نے نون لیگ کے ایک سینیٹر کو دینا ہے. تو یہ لوگ معذرت کے ساتھ انہوں نے اپنا لیول اتنا کمزور کر دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہے خان صاحب نے نریندر مودی کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اسمال مین ان بگ آفیسز, یہ لوگ اپنے دفتر کا ہی, اپنے عہدے کا, اپنی اوقات کو ہی دیکھ لیتے تو ایسے بچکانا کام نہ کرتے. خوف ہے نا ان کو, میں کیا کر لوں گی ان کا, میرے پاس کون سی بندوقیں یا توپیں ہیں. بٹ دیکھ لیں قانون پہ قانون توڑے جا رہے ہیں. اب انشاءاللہ کل دوبارہ میری صبح کو ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا, تو کیا آپ ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد رکھتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں.
انہوں نے ہر حربہ ہر نہج پہ خان صاحب کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہ پی ڈی ایم کے ذاتی معذرت کے ساتھ نوکروں کی طرح کام کر رہے ہیں, تنخواہ عوام کی لیتے ہیں, کام پی ڈی ایم کی کرتے ہیں. انہوں نے جتنے آج تک فیصلے دیے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف یا خان صاحب کے خلاف, وہ تمام کسی نہ کسی عدالت میں ریورس ہو گئے ہیں. چلو ایک دو فیصلے ریورس ہو تو بات بنتی ہے, پر اگر ہر فیصلہ ریورس ہو رہا ہے تو آپ سمجھ آئیں کہ ان کی نیت, ان کے جو خدمات ہیں وہ عوام پاکستان کے لیے نہیں ہیں. راجہ سکندر سلطان صاحب تو باقاعدہ لاہور جاتے تھے, ٹیوشن لیتے تھے میٹرک فیل مریم نواز صاحبہ سے اور حمزہ شہباز سے. تو آپ خود مجھے بتائیں انہوں نے اس دفتر کی کیا عزت چھوڑی ہے, اس عہدے کی کیا عزت چھوڑی ہے؟ یہ تو بہت بڑے بڑے عہدے ہیں, اللہ قسمت سے دیتا ہے. اچھا, اب یہ خان صاحب نے آرمی چیف کی تقرری پر بھی اپنا سٹینڈ سے ریورس لگا دیا, جسے جی مخالفین یو ٹرن کہتے ہیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت لے کے غلطی کی تھی. اس سے پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ فیصلے کون کر رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کیا کبھی یہ نہ ہو کہ کہیں خان صاحب یہی نہ کہہ دیں کہ مطلب ہر چیز ہی جہاں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے وہ یہ کبھی کہہ دیں کہ میں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھ کے غلطی کر دی تھی. نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہو, کرنا ایسی کوئی بات ہے. یاد رکھیے خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس دفتر تو تھا لیکن طاقت نہیں تھی. اور اس کے آپ کے میں کئی مثالیں دے سکتی ہوں. آپ یہ نیب کو ہی دیکھ لیں, بڑے بڑے کیسز تھے. آصف علی زرداری پہ, اس کی بہن پہ, اس کے کو ورکرز پہ, یہ جو ہیں گروپ والے, اومنی گروپ والے, کدھر گئے وہ کیسز؟ غائب ہو گئے. نون والوں کو ہراساں کیا جاتا تھا, کون کر رہا تھا؟ خان صاحب کے ہاتھ میں تو نیب نہیں تھی. اسی طرح علیم خان, جس کو یہ لوگ آج تک ہمارے اے ٹی ایم کہتے تھے اور جہانگیر ترین کو اے ٹی ایم کہتے تھے, وہ خان صاحب کس چیز پہ ناراض ہوئے تھے؟ علیم خان کی پراپرٹی ڈیلنگ پہ کیسز تھے نیب کے, جہانگیر ترین کی چینی کی ڈیلنگز پہ کیسز تھے, تو خان صاحب سے ناراض ہو کے پی ڈی ایم میں چلے گئے. اس کو یو ٹرن نہیں کہتے, اسے یہ کہتے کہ جب خان سچ پہ کھڑا رہتا ہے تو ہمارا بندہ بھی جا کے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. شکر ہے کہ ہمیں اپنے درمیان جو چور ہیں, جو جھوٹے ہیں, جو پاکستان سے غدار ہیں, وہ نظر آ جاتے ہیں کہ ان کے کیا اعمال ہے. رہ گئی آرمی چیف کی تقرری کی بات. دیکھیں خان صاحب نے جو جلسے میں کہا تھا, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا رہا کہ آپ سپر سیشن کرتے رہے اچھے لوگوں کی. جنرل ضیاء کو بھٹو صاحب اللہ بخشے, انہوں نے 8 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے ان کو لگایا تھا. جنرل مشرف کو میاں نواز شریف نے 4 قابل جرنیلوں کو, میرٹ والے سینئر جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے لگوایا تھا. اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جنرل ضیاء نے پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا, جنرل مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا. اچھا, یہ فرمائیے کہ یہ فیصل باوڈا نے تو ایک پیشگوئی کی تھی جو درست ثابت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں اس لانگ مارچ میں جنازے دیکھ رہا ہوں, ان کی تو بات درست ثابت ہو گئی اور پارٹی نے ان کو دربدر کر دیا, پارٹی سے نکال دیا. اس میں کیا دیکھیے لوجک؟ فیصل واوڈا نے تو, معذرت کے ساتھ, فیصل واوڈا نے پتہ نہیں کس نے ان کو سپیچ لکھی دی تھی, نہایت ہی احمقانہ ان کی تقریر تھی. یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. یہ کون ہے فیصل واوڈا؟ ایک خارج کیا ہوا سینیٹر ہے پی ٹی آئی سے بھی اور سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی. ان کو کیوں کوئی مارے گا؟ مطلب اپنے آپ کو کیوں آپ لہو لگا کے شہیدوں میں شامل کرتے ہیں؟ اور جو غداری انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کی ہے وہ تو دونوں جہاں میں اللہ پوچھے گا. اس دنیا میں بھی عوام پوچھے گی, اس دنیا میں خدا پوچھے گا, کیونکہ غداری کا کوئی مول نہیں ہے. خان صاحب کا دل بڑا ہے, معاف کر دیں تو کر دیں, بٹ معذرت کے ساتھ اسی احمقانہ پریس کانفرنس کی پھر اس کو صفائی کرنے کے لیے, اس کی دھلائی کرنے کے لیے اگلے دن جو ہمارے ایک اور بہت ہی معتبر پریس کانفرنس ہوئی تھی جو اور بھی ڈیزاسٹر تھی, کیونکہ آپ جو ایک آئین پہ قسم کھا کے اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے فوج پاکستان, اور اس انٹائر پریس کانفرنس میں صرف پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی برائی کی گئی. وہ صرف اس لیے کہ فیصل واوڈا نے ایک نہایت ہی عجیب سی پریس کانفرنس کی تھی. سو یہ غلطی سے غلطی ہوتی جا رہی ہے. جو لوگ خان صاحب پہ کیچڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیچڑ چھینٹے واپس ان کے ہی دامن پہ آ رہے ہیں. تو یہ ساری ناکام کوششیں ہیں. ایک پاک دامن انسان کو جو بھی کریں اس کو گندہ نہیں کر پائیں گے. اچھا, یہ ایک لاسٹ کویسچن آپ کی خدمت میں ہے کہ یہ آپ کا جو موومنٹ ہو رہی ہے اس وقت پنجاب سے اسلام آباد کی جانب, جی کیا آپ جی اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے؟ کیا وہاں دھرنا دیا جائے گا یا کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیں آج سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آ گئی ہے کہ انشاءاللہ تمام جو بھی دھرنے ہوں گے, جلسے ہوں گے, پریڈ گراؤنڈ میں ہوں گے, ہم بالکل آئیں گے. خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ رواٹ میں پہلا جلسہ کریں گے. اللہ ان کی
صحت جلدی 100% واپس کرے، اور انشاءاللہ عوام کے لیے منتظر ہے ان سے ملنے کے لیے. اور بالکل ہم اسلام آباد آئیں گے، ہم پریڈ گراؤنڈ آئیں گے. ہم نے آج تک کوئی قانون نہیں توڑا، نہ آگے توڑیں گے. 25 مئی کو جو خواتین، بوڑھے، معذور، بچے، بزرگوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ہاتھ واپس نہیں اٹھا سکتے تھے؟ بالکل ہم اٹھا سکتے تھے، لیکن اگر خون بہنا تھا تو دونوں طرف پاکستانیوں کا خون تھا، چاہے رینجرز تھی، چاہے پولیس تھی، چاہے فوج تھی، چاہے پی ٹی آئی تھی، چاہے نون لیگ تھی، چاہے پیپلز پارٹی تھی. ہم نے کسی کا خون نہ تب بہانا تھا نہ اب بہانا ہے. ہم نے صرف پاکستان کی جدوجہد کرنی ہے، اس میں سال لگے یا 10 لگے انشاءاللہ. بہت شکریہ خواتین و حضرات. یہ تھا آج کا پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ممتاز صحافی و تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارا ساتھ نبھایا پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار خان صاحبہ نے. ان کی بھی تشریف آوری کا شکریہ. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. تب تک اللہ حافظ.